अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वीवर्स, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन किस तरह से फ़िरौन के घर गुजारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जब मारा तो फ़िरौन ने क्या प्लानिंग करी। फ़िरौन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह से पाला। तो चलें चल के ये वीडियो देखते हैं, फिर आके आपसे दोबारा बात करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन फ़िरौन के महल के अंदर गुजारा और किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फ़िरौन को मारा तो उसने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया था, लेकिन किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी हिफाजत फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के ज़माने के अंदर कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए थे और फ़िरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से ईमान और हिदायत नसीब फरमाई, जबकि फ़िरौन ईमान और हिदायत से महरूम रहा। और मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मिलने से पहले किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको फ़िरौन के खौफ से एक संदूक के अंदर डालकर पानी के अंदर छोड़ दिया, तो वो संदूक तैरता तैरता जब फ़िरौन के महल के पास पहुंचा तो फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस संदूक को देखा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस संदूक के अंदर एक नूर नज़र आया। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म दिया कि इस संदूक को बाहर निकाला जाए। चुनाचे आपके हुक्म से उस संदूक को बाहर निकाला गया। इसके बाद लोगों ने उस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो संदूक उनसे ना खुल सका। फिर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद आगे बढ़ी और आपने जब उस संदूक को खोलना चाहा तो अल्लाह के हुक्म से वो संदूक आपके लिए खुल गया। सुभान चुनाचे अल्लाह, सुभान जैसे इस अल्लाह। संदूक खुला और आपकी नज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आपके दिल के अंदर घर कर गई। चुनाचे आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया और फ़िरौन से कहा, क्यों ना हम इसको अपना बेटा बना लें कि ये मेरे भी आंखों की ठंडक बने और तेरे भी आंखों की ठंडक बने। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। इरशाद फरमाया है कि अगर फ़िरौन इस मौके पर यह कह देता कि जिस तरह से ये तेरी आंखों की ठंडक है इसी तरह से ये मेरे भी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ईमान और हिदायत नसीब की थी, तो फ़िरौन को इसी भी मिल तरह से जाती। फ़िरौन को भी ईमान और हिदायत मिल मिल जाती। जाती हैं। लेकिन फ़िरौन ने इस पर कहा कि ये तेरे आंखों की ठंडक है और मेरे आंखों की ठंडक नहीं है, जिसकी वजह से फ़िरौन बदबख्त ईमान और हिदायत से महरूम रहा। चुनाचे फिर इसके बाद हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए दाइयों को बुलाया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दाई का दूध कबूल नहीं कर रहे थे। इतने में आपकी बहन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और कहने लगी कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ जो कि इसकी सही परवरिश भी करेगी और इसको दूध भी पिलाएगी। चुनाचे इस नज़रिए के तहत आप अलैहिस्सलाम की वालदा को बुलाया गया। जैसे ही माशाअल्लाह, हज़रत माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको दूध पिलाना चाहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। मौरख़ीन सुभान ने लिखा अल्लाह। है कि इस वक्त आपकी वालदा को इतनी खुशी हुई, करीब था कि आप जाहिर कर देती कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरा बेटा है, क्या लेकिन बात है, अल्लाह क्या तबारक व बात तआला ने आपको इस बात के इजहार से महफूज रखा। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहकर इस बच्चे को दूध पिलाया करें। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बार बार इसरार करती नहीं कि मैं अपना घर बार नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपको यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुझे वापस लौटा देगा। है। सुभान अल्लाह, लिहाजा सुभान आपके अल्लाह। बार बार इसरार करने पर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर राज़ी हो गईं कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में ले जाएं। चुनाचे दूध पीने के ज़माने तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ही घर के अंदर परवरिश पाते रहे। सुभान अल्लाह, ये मोअज़्ज़िज़ अल्लाह का हाज़रीन, करिश्मा है। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा कवि हो गए
تو اہلیہ فرعون نے ان کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے آ کر دکھلا جاؤ کہ میں اس کے دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ اور اہلیہ فرعون نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو کہ اس کا اکرام نہ کرے یا اس کو کوئی تحفہ پیش نہ کرے، اور میں خود اس سارے معاملے کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ چنانچہ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے، اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدیوں کی برسات ہونے لگی، یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کیے۔ اہلیہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیے۔ اس کے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ ان کو انعامات اور تحفے الگ دیں گے۔ جب ان کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود کے اندر لے لیا۔ معزز ناظرین، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کھیل رہے تھے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا، اوہ جس اوہ، سے فرعون بہت غضبناک ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر اس لیا۔ کے ذہن میں آیا نا اور وہ کہیں سوچنے یہ لگا موسیٰ علیہ کہ السلام تو یہی نہیں ہے۔ بچہ میرا دشمن ہے، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ ہے، اس کو کسی بات کی خبر نہیں، لہذا آپ ایسے غضبناک نہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کی آزمائش کر لیں۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کے انگارے اور ہیرے اور جواہرات پیش کیے گئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کا ہاتھ انگاروں کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ کے اندر رکھ لیا، اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ ہے اور اس نے یہ حرکت اپنی نادانی کی وجہ سے کی ہے۔ جان معزز بوجھ کر نہیں ناظرین، تھے۔ اسی واقعے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ فرعون نے غلام کو اشارہ کیا کہ ہمارے جنگی مرغ کو کھول دو۔ چنانچہ اس نے پہلے مرغ کو کھولا جو نہایت قد آور اور بڑے بڑے پروں والا تھا، جس نے کھلتے ہی اپنے بڑے بڑے بازو ہلائے اور اپنی بولی میں نہایت زور سے ایک آواز لگائی، جسے سن کر پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ کہتا ہے۔ چنانچہ آپ کے اس بات پر فرعون متعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ اے فرزند یہ کیا کہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنی زبان میں خدا کی خوبی اور اس کی تعریف بیان کی ہے، جو فی الحقیقت اسی تعریف کے قابل ہے۔ فرعون نے کہا مرغ کو بھلا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ اے فرزند یہ صرف تم اپنی ذہانت سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرغ کو آواز دی، مرغ ہماری زبان میں خدا کی وہی تعریف بیان کر جو تو نے اس سے پہلے اپنی زبان میں بیان کی تھی۔ چنانچہ مرغ نے زبان انسانی میں خدا کی وہی حمد و ثنا بیان کی جو اپنی زبان میں پہلے بیان کی تھی۔ اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے۔ اب تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مرغ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مرغ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایک چرواہے کو ایک طویل عرصے سے اقتدار اور دولت سے نواز رکھا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کر رہا ہے۔ فرعون نے دریافت کیا کہ مرغ کو ان باتوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس کا وزیر حامان مردود بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مرغ جادو کے چنگل میں آ گیا ہے، لہذا اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت اس مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ ذبح ہونے کے بعد وہ مرغ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا اور اڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 9 سال کے ہوئے تو فرعون نے آپ کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا اور وزراء اور دیگر کارندے تخت کے ارد گرد کھڑے تھے۔ پھر فرعون نے تکبر میں آ کر
کفر اور جہالت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے تخت کو زور سے لات لگائی۔ تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور فرعون زمین پر گر گیا۔ اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھ کر درباری گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر محل میں چلے گئے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لپٹ گئے اور سارا معاملہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ چنانچہ اسی دوران فرعون بھی وہاں پر پہنچا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور چھوٹے بچے اپنے والدین سے لاڑ کرتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، فرعون کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی دوران کھانا بھی آ گیا۔ فرعون ناک پر کپڑا رکھ کر کھانے کو بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور باورچی نے اس دن بکری کا سالم بچہ تنور میں پکایا تھا جو فرعون کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، کہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر دوڑنے لگا۔ سبحان فرعون اللہ۔ بہت زیادہ متعجب ہوا۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری بادشاہت کو زندہ رکھنے میں کار آمد ہوں گی، لہٰذا اس لڑکے کو غنیمت سمجھو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا کرو۔ اس کے بعد فرعون آپ علیہ السلام کا بہت احترام کرنے لگا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال کے ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے 20 سال کے ہو گئے تو اب آپ پوشیدہ بشکل نماز خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ چنانچہ ایک روز دریا کے کنارے فرعون کے ایک مصاحب نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ سے کہا کہ میں فرعون سے کہوں گا کہ آپ کا فرزند آپ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور زمین کو اشارہ کیا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، جس پر وہ بہت چیخا اور اس نے واویلا کیا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ کی نماز کا حال کسی سے نہ کہوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اسی وقت زمین سے وہ بندہ باہر نکل آیا اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی خبریں مشہور ہونے لگیں اور ایک دن فرعون کو بھی اس سارے ماجرے کی خبر ہوئی۔ فرعون ایک دن آیا تو اس نے خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا۔ جب پیارے موسیٰ نماز سے فارغ ہوئے تو فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اس آقا کی عبادت کر رہا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جس نے مجھے بڑا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہتے ہیں، حقیقت میں ہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں اور میں نے ہی چھوٹے سے تمہیں بڑا کیا ہے، اور یہ لوگ تم پر بہتان باندھتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی تو اب آپ اپنی قوم بنی اسرائیل سے میل جوڑ رکھنے لگے اور آپ کی صحبت میں تمام امائے دین بنی اسرائیل آ کر بیٹھنے لگے اور اپنے تمام مصائب جو کہ فرعون ان پر مدتوں سے کر رہا تھا بیان کرتے تھے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے فسق و فجور سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمہاری ان مشکلوں کا حل کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں۔ بے شک معزز صحیح بات۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مشکل گھڑی میں اپنے خدا کو یاد رکھنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سبحان اللہ۔ ویورز، آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی عمر گزاری فرعون کے گھر۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اس میں آپ نے سنا کہ وہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ تو اس کو نگل، پھر وہ ڈر گیا۔ پھر اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی عبادت کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ویورز، وہ نقطے پہ بھی نواز دے۔
بی بی آسیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی دودھ پلائیں گی۔ جب ٹوکری میں ڈالا اور وہ ندیوں سے بہتا بہتا فرعون کے گھر پہنچا، جب فرعون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی تو فرعون کو شک ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ ہیرے زیورات رکھے، ایک جگہ کوئلے رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیرے اٹھانے والے تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کوئلے کی طرف ہاتھ کیا تو انہوں نے کوئلہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تو وہ توتلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توتلا کے بولا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت۔ فرعون کے ساتھ ابھی تک اس کے ناخن بھی آتے ہیں، بال بھی بڑھتے ہیں، اس کے جسم پر مسالے لگا لگا کے عبرت ناک کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دینا، ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ویورز، یہ صدقہ ایک جاریہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین کی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کمنٹس کیا کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بتایا کریں، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔